बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। आज की तारीख़ इंतहाई मुबारक तारीख़ विलादत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तारीख़ है। मैं सबसे पहले अपने वक्त के इमाम की खिदमत में, उनके वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तमाम खानवादे रसालत की खिदमत में आज की इस पुरमसरत तारीख़ पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इन सब के बाद हमारे इस चैनल की पूरी टीम, हुसैनी चैनल के जो भी अफराद हैं, उन सब की खिदमत में मुबारकबाद। और चैनल के ज़रिए से जो सुनने वाले हैं, मोमिनीन, मोमिनात, बच्चे, जवान, उन सब की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करूँगा और पैगाम की शक्ल में चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप मेरी तकरीर से, मेरे कलिमात के ज़रिए से, मेरे अल्फाज से जो बेहतरीन बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको अमल में लाएँगे इंशाअल्लाह और अपने इमाम को खुश करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म वो तारीख़ है जिसमें हमारे और आपके आखिरी इमाम, हमारे और आपके 12वें इमाम हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जिनकी विलादत हुई है, उनकी पैदाइश को सिर्फ़ विलादत की शक्ल में खुश होकर न मनाएं, बल्कि उनकी ज़िंदगी को नमूने अमल बनाकर सामने रखें। इस वक्त हालात आप देख रहे हैं कि सन 2022 चल रहा है। अभी 2 साल पहले के जो हालात थे उसमें कोरोना नाम की एक बीमारी थी जिसका वजूद अभी पूरी तरीक़े से ज़ाया नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी उसके नक़ूश बाक़ी हैं। नहीं मालूम कि किस हद तक, कहाँ तक, क्या चीज़ और किस तरीक़े से असरअंदाज हो सकती थी या हो रही है, इसका कोई हतमी तौर पर हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो चीज़ भी हमारे सामने आई, जिसे कोरोना कहा गया, हमें उससे बचना और उससे अपने आप को महफूज रखने के लिए जो तदाबीर डॉक्टर्स ने बयान की और जो हमारे उलमा और हुक्मा ने हमसे कहा, हमें उस पर अमल करना लाजिम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ास तौर से मैं अपने नौजवानों से ये बात कहूँगा, बच्चे और बच्चियों से जो शऊर की मंजिलों में आगे बढ़ रहे हैं और किसी हद तक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, दीन की खिदमत करने का जज्बा है उनमें और दुनिया में रहकर दीन को हासिल करना चाहते हैं और दीन के ज़रिए से अपनी दुनिया को संवारना चाहते हैं, उनसे मैं ख़ास तौर से मुखातिब होकर ये बात कहूँगा, इसलिए कि बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते होंगे और वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके। अब वो उस मंजिल की तरफ हैं कि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें हासिल करें, अख्ज़ करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनके साथ बैठें, उनके जो हालात गुज़रे हैं और जो उनके तजुर्बात हैं उनसे इस्तिफ़ादा करें। लेकिन नौजवानों से मैं ख़ास तौर से इसलिए मुखातिब हूँ कि मैं बुज़ुर्गों को कोई पैगाम नहीं दे सकता, बुज़ुर्ग मुझसे ख़ुद बेहतर जानते हैं। नौजवानों के लिए ख़ास तौर से ये कि जैसे आपने देखा कि अभी हालात हुए और 2019 और 20 ये तमाम ज़माना गुज़रा, 21 गुज़र गया, अभी 22 चल रहा है, 2022 है। इसमें आप 14 शाबान की तारीख़ मना रहे हैं, मना ली, 15 शाबान आ गई, इमाम की विलादत पर आप खुश होते हैं, आतिशबाज़ी का एहतमाम करते हैं, घरों में नज़र न्याज होती है, फिर आप अपने मरहुमीन को याद करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं अपनों से जोड़ कर रखती हैं, दीन से जोड़ कर रखती हैं और दीन हमें दुनिया से जोड़ता है, अपनों से जोड़ता है, मोहब्बत के पैगामात सिखाता है। ये वो पैगामात हैं जो हमें दीन से हट कर नहीं मिलने वाले। तो इमाम जिनकी हम विलादत की खुशी मनाते हैं, सबसे पहले तो हमें ये अहद करना चाहिए इस तारीख़ में कि मौला, हम आज की तारीख़, ये जो सुबह नमूदार हुई है, ये जो दिन नमूदार हुआ है और ये शब आएगी, हम आज की तारीख़ से अहद करते हैं कि नमाज फ़ज्र से लेकर अब जब हमारी ज़िंदगी गुज़रेगी तो साल आइंदा और उसके बाद आने वाले जितने साल हैं, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, हम अपने आप को गुनाहों से पूरी तरीक़े से महफूज रहने की कोशिश करेंगे।
اور یہ نہیں کہ ہم معصوم بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طریقے سے گناہوں سے بچا لیں، ہم معصوم تو ہیں نہیں، ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ بے شک آپ غیر معصوم ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو 100% نہ صحیح، کم سے کم آپ 99%، 99 نہ صحیح 95%، 90%، اب اپنے آپ کو 70%، 80% کہہ لیں، جس حد تک بھی آپ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کوشش کیجئے محفوظ رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس امام کی آپ ولادت منا رہے ہیں، ہر ہفتے کے اعمال آپ کے اس امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، باقاعدہ امام کے سامنے سارے اعمال آپ کے پورے ہفتے کے جاتے ہیں، اور امام بعض روایات میں ہے کہ گریہ کرتے ہیں جب وہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ چاہنے والے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ عمل میں تبدیلی آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم کوئی کام انجام دے رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اور اس کام کے لگاتار کرنے کے بعد اگر اس میں بہتری پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا وہ کام بیکار ہے، ہمارا وہ عمل بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج اور زکوٰۃ، خمس و جہاد، تمام اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں۔ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اگر ہمارے اندر فرق نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ ہم نے رکھا پھر ہم دوسرے کو بھوکا دیکھیں اور ہمیں احساس نہ ہو، حج کے لیے ہم گئے اور ہم نے پھر آنے کے بعد مال کو جمع کرنے کا کام جاری رکھا، اور دوسرا اگر حج پر جانے کے لیے پریشان ہے، دوسرا اگر ہمارے سامنے مقروض کھڑا ہے اور ہم حج پر حج کیے جا رہے ہیں، اعمال ہمارے کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ رہی ہے، تو ہمارا وہ حج کرنا بیکار ہو جائے گا۔ ہمارا جو بھی عمل ہے جب ہم اسے انجام دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے اس عمل میں تبدیلی ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے عمل میں اپنے عبادات کو انجام دینے کے بعد کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ہماری وہ عبادات بیکار ہیں۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اگر اللہ نے موقع دیا، استطاعت ہے ہمارے پاس تو ہم پر حج واجب ہے، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، خمس بھی نکالتے ہیں، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے اور مقدار پوری ہو رہی ہے تو ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مولا نے کیا کہا؟ دیکھیے آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ یہ واقعہ ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ، ایک راستہ ہے۔ ہم اس کو میزان بنا کر رکھیں، اپنی عبادات کو تولیں، دیکھیں کہ مولا نے کیا بتایا کہ ہماری عبادات قبول ہو رہی کہ نہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ کیسے لگے کہ نماز ہم نے پڑھی، نماز قبول ہوئی کہ نہیں، بارگاہ رب میں ہماری نماز رد ہو گئی یا قبول ہو گئی، کیسے پتہ چلے؟ مولا نے فرمایا کہ تم نماز پڑھنے کے بعد، اعمال کو انجام دینے کے بعد، عبادات کو انجام دینے کے بعد یہ غور کرو کہ ان عبادات کے انجام دینے کے بعد تمہارے عمل میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اگر تمہارے اعمال بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تمہارے اعمال و افعال برے تھے اور اب اچھے ہوتے جا رہے ہیں، بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تم نیکیوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، تمہارے دل میں نیکیاں اور اچھی باتیں زیادہ گھر کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو تمہاری نماز رد ہو رہی ہے، رائگاں ہو رہی ہے، بیکار جا رہی ہے، یعنی وہ بارگاہ رب میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اور ہم نے پھر کسی کا دل دکھایا، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے غیبت کی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے کسی کا مال اگر غصب کر لیا ہے اور اسے واپس کرنے کا خیال ہم میں نہیں پیدا ہوا، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور اس پر ہم نادم نہیں ہوئے ہیں،
اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں احساس نہیں پیدا ہوا اور ہم نے اس پر پشیمانی کا اظہار نہیں کیا اور جا کر اپنی بات کی تلافی نہیں کی یا اپنی بات کو ختم نہیں کیا، تو اس کا مطلب اس نماز نے ہم پر کوئی اثر نہیں ڈالا، وہ نماز اس کا مطلب قبول نہیں ہے، وہ نماز ہماری رد ہو گئی، رائے گاں ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ ہم سجدوں پر سجدے تو کر رہے ہیں، لیکن ان سجدوں کو بارگاہ رب تک پہنچانے کے لیے اپنے عمل کو بہتر نہیں کر رہے ہیں۔ عمل سے ہی اندازہ لگے کہ ہمارے سجدے قبول ہو رہے ہیں، بارگاہ رب میں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارے افراد خانوادہ ہیں، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، یا جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارے شہر اور ملک کے لوگ ہیں، ان میں ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ تعلقات سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم ان سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، صرف مل لینا اور سلام کر لینا اس حد تک تعلقات نہیں، بلکہ تعلقات کا مطلب یہ کہ ہم ان کے ساتھ کتنی ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں ان کی کتنی خبرگیری کرتے ہیں۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سلسلے سے ہم کتنا سوچتے ہیں، کتنے فکر مند ہیں۔ اگر کوئی بیوہ ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہمارے ذہن میں اس کے لیے کتنی بار خیال آتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم کتنی بار سوچتے ہیں۔ اگر ہم عید مناتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد تو ہم پہلے اپنے افراد خانوادہ میں یا اپنی کمیونٹی میں یا اپنے ملک میں، اپنے شہر میں کتنے افراد ہیں جن کو جاننے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ آیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے لباس بنایا، لیکن فلاں کے لیے لباس بنا یا نہیں بنا، اس نے کیسے عید منائی، اس نے کیسے رمضان گزارا، اس نے کیسے روزے رکھے، اس نے کیسے شب برات منائی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری عبادتوں کے بعد اگر ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہو رہا ہے ان چیزوں کا اور ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا رہے ہیں تو ہمارا امام بھی خوش ہے ہم سے اور ہمارے رسول بھی خوش ہیں ہم سے، ہمارا اللہ بھی خوش ہے۔ اس لیے کہ اطیع اللہ کے بعد جو منزل آتی ہے وہ اطیع الرسول کی منزل آتی ہے، اور اطیع الرسول کے بعد جو منزل آتی ہے وہ اولی الامر کی منزل آتی ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو ناظرین محترم، اگر صاحبان امر کو ہمیں خوش کرنا ہے تو پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے صاحبان امر کو خوش کر دیا تو یقیناً ہمارا عمل اتنا اچھا ہو گیا، اتنا بہتر ہو گیا کہ اگر صاحبان امر خوش ہیں تو لامحالہ اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے صاحبان امر کو رنجیدہ کر دیا، اگر صاحب الامر کو ہم رنجیدہ کر رہے ہیں اور وہ ہم سے راضی نہیں ہیں، وہ ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے وقت کا امام ہم سے خوش نہیں ہے اور وہ ہمارے اعمال پر گریہ کر رہا ہے، اولی الامر اگر ہم سے خوش نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ پھر ہمارا رسول اور ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے عمل کو بہتر کریں۔ دیکھیں، نماز تو ہر آدمی پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان ہے اس پر نماز واجب ہے، اور وہ بغیر کہے جب بالغ ہو جائے گا تو پڑھے گا، کہیں نہ کہیں اسے خیال آئے گا 100 میں سے شاید کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو مسلمان جس نے نماز نہ پڑھی ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن ہر شخص نماز تو پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، کم اور زیادہ کی ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کم نماز پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، اول وقت پڑھتا ہے، آخر وقت پڑھتا ہے، روزے کتنے رکھتا ہے، ان روزوں میں اس کی نیت کیا ہے، خالص ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ان عبادات کو انجام دینے کے بعد کہ نماز اس نے پڑھی، روزے اس نے رکھے، حج کے لیے اگر استطاعت ہے تو وہ چلا گیا، زکوٰۃ اس نے دی، وقت آیا تو اس نے زکوٰۃ کے بعد اگر اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو خمس کی طرف متوجہ ہوا، اور اپنے نفس سے جہاد کرنے کا موقع ملتا ہے تو نفس سے جہاد بھی کرے گا۔ یہ تمام چیزیں وہ کر رہا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اصول دین اور فروع دین پر تو عمل کرنا ہے اسے، لیکن کیا ان کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے رہا ہے جو معاشرے کے اندر انتہائی ضروری ہیں؟ جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ ہم نماز کو واجب جانتے ہیں، روزے کو واجب جانتے ہیں، حج اور زکوٰۃ، خمس و جہاد کو واجب سمجھتے ہیں، بے شک وہ واجبات ہیں، لیکن جب پیغمبر کہہ رہے ہیں علم کا حاصل کرنا واجب ہے تو ہم علم کے میدان میں کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ آج ہماری کمیونٹی میں تعداد پڑھنے والوں کی بڑھ رہی ہے اور بڑھی ہے، بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں، اور دونوں تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی،
لیکن تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ شعور و بیداری بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے امام کو کیسے خوش کرنا ہے، یہ چیز تعلیم کے ساتھ ہماری تربیت میں آئے گی۔ اگر ماں نے ہمیں نہیں بتایا ہے، اگر باپ نے ہمیں نہیں بتایا ہے، اگر ہم مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے تو ہمیں یہ چیز نہیں معلوم ہوگی کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد اپنے امام کو، اپنے وقت کے امام کو، جن کی ولادت ہم خوشی سے مناتے ہیں، جن کی ولادت میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، امام زمانہ کی ولادت کے موقع پر ہم اگر اس بات کا تصور نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنا علم حاصل کیا، اس علم سے امام کس حد تک خوش ہیں اور کیسے خوش ہوں گے، یہ علم ہم نے حاصل کر لیا، اب اس علم کو ہم کیسے استعمال کریں، اس علم کا کہاں استعمال کریں، اس علم کے ذریعے سے ہم کیا کریں کہ یہ تعلیم جو ہم نے حاصل کی ہے، یہ جو علم حاصل کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ جو ہم پیسہ کما رہے ہیں تعلیم کے ذریعے سے، ہم ایسے عہدے پر آئے کہ ہمیں اچھی سیلری مل رہی ہے، اچھا پیسہ مل رہا ہے، یہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں شعور و بیداری کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے جو ہم خمس نکال رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو غلہ ہمارے پاس ہے، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور عبادات اس میں ہماری شامل ہو رہی ہیں، لیکن وہ عبادات ہمیں اس منزل تک لے جا رہی ہیں کہ نہیں، کہ ہمارا امام ہم سے خوش ہے یا نہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اس بات کی توجہ نہیں ہے، اگر ہم متوجہ نہیں ہیں اس بات کی طرف، اور ہم بس نماز پڑھی، روزہ رکھا، خمس بھی دے دیا، زکوٰۃ بھی نکال دی، سب کر دیا، اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ نہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچا ہمارا کچھ، نہ امام نے اسے قبول کیا، نہ رسول نے اسے قبول کیا، تو گویا وہ سب رائے گاہ ہیں، بیکار ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم کرتے رہنا چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محاسبہ کرنا مومن کے اوپر اولین فریضہ ہے، کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، دیکھے، حساب لگائے کہ کتنے دن بھر میں اس نے کتنے اعمال خیر انجام دی اور کتنے اعمال بد انجام دی۔ صبح سے شام ہم رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، کوئی عمل بھی ہم کرتے ہیں، چاہے پردے کے اندر ہو چاہے پردے سے باہر ہو، آپ خاموشی سے کر رہے ہوں یا شور مچا کر رہے ہوں، عمل خیر آپ جتنا بھی خاموشی سے کریں گے، افضل الزہد اخفاء الزہد، مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین زہد کیا ہے کہ جسے مخفی رکھا جائے۔ تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، تقوی اور زہد جو اختیار کر رہے ہیں، آپ جتنے بھی عمل خیر کو آپ چھپا کر کریں گے، یاد رکھیں کہ وہ اعمال خیر آپ کے چھپیں گے نہیں، وہ ہمیشہ ظاہر ہو کر رہیں گے، اور کوئی بھی عمل بد اگر آپ چھپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ چھپا نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں ظاہر ضرور ہوگا۔ تو لہٰذا آپ عمل بد کو اگر انجام دیں، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ عمل بد اگر آپ سے انجام آپ نے دے لیا، سرزد ہو گیا، تو اس کے بعد آپ متوجہ ہوئے اس بات کی طرف یا نہیں متوجہ ہوئے کہ توبہ کر لیں۔ اگر آپ توبہ کی طرف گامزن ہیں، متوجہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بشر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بشری تقاضا ہے کہ انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، شیطان اسے لے جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے تو آپ توبہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اگر آپ نے توبہ کی، استغفار کیا، اگر آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں، آپ خانوادے میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے، آپ نے علت تلاش کی، اگر آپ نے اپنی انا کو پیچھے ڈال دیا اور یہ سوچا کہ ہمارا امام، ہمارا رسول، ہمارا اللہ اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ ہم اس شخص کو جا کر منا لیں، اور آپ اپنی انا کو پیچھے ڈال کر اسے منانے کے لیے چلے گئے، اسے گلے لگا لیا، اور ایک پرانی دشمنی، رنجش ختم ہو گئی، یا افراد خانوادہ میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو گئیں، یا آپ کے گھر میں، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے معاشرے میں اگر کچھ افراد سے آپ کی کوئی بھی غلط فہمی ہے، اسے آپ نے اپنی انا کو پیچھے ڈال کر صرف امام کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے اسے دور کر لیا، تو یہ جو تصور پیدا ہوا آپ کے اندر، یہ جو خیال پیدا ہوا کہ ہم شاید یہ گناہ کر رہے ہیں کہ ہم انا پرستی کے سائے میں آ کر اپنے اعمال کو، بہترین اعمال کو رائیگاں کر رہے ہیں، اسے کیسے بہتر بنایا جائے، اور آپ نے جا کر اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی انا کو پیچھے ڈال کر خوشنودی خالق، خوشنودی اللہ اور رسول کے لیے آپ نے اس عمل کو انجام دے لیا، جس سے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ٹھیس پہنچے گی ضرور کہ میں جھک گیا، یہ میں نہیں جھکا بلکہ خوشنودی خالق کے لیے میں نے عمل انجام دیا تو میں بلند ہو گیا۔ تو یہ جو تصور پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ تصور آپ کے اندر پیدا ہوا تو اس کا مطلب آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، آپ کے اعمال قبول ہو رہے ہیں، آپ کا روزہ قبول ہو رہا ہے، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا جو بھی خمس جو آپ امام کے نام پر نکالتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک حصہ مال امام ہوتا ہے، جب آپ خمس کو 2 حصوں میں کرتے ہیں تو ایک سہم سادات، ایک سہم امام ہے،
تو امام اس چیز کو قبول کر رہے ہیں نہیں، آپ کا مال پاک ہے نہیں، آپ کے اعمال بتائیں گے، اور آپ کے اعمال جب بتائیں گے کہ جب آپ متوجہ ہوں گے۔ اگر آپ متوجہ ہو رہے ہیں اپنے گناہوں کی طرف اور اپنے اچھے اعمال کی طرف، اور جو اچھے اعمال آپ انجام دے رہے ہیں اس پر فخر نہ کریں بلکہ اس پہ خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اس طرح بھی متوجہ ہوئے کہ نماز کو بارگاہ رب میں کیسے قبول کروایا جائے۔ نماز پڑھ لینا مسئلہ نہیں ہے، آپ پر نماز واجب ہے، آپ نماز پڑھیں گے۔ روزہ رکھ لینا مسئلہ نہیں ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ روزے رکھیں گے۔ بہت سے لوگ زبردستی رکھتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ کیا بتائیں گرمی زیادہ ہے لیکن رکھنا ہے ورنہ اللہ ناراض ہوگا، تو جہنم کے خوف سے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں اس لیے روزے رکھتے ہیں۔ جنت میں جانے کی لالچ میں روزہ رکھتے ہیں کہ روزے رکھیں گے تو اللہ جنت دے دے گا۔ تو کسی نہ کسی صورت میں آدمی روزے رکھ رہا ہے، کسی نہ کسی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، اس پہ سزا ملے گی، اور پڑھیں گے تو جزا ملے گی، اللہ خوش ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں لالچ میں یا خوف میں آپ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول اگر آپ کے سامنے ہے کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ عبادت کرنے والے بعض وہ ہیں جو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، لیکن میں نے نہ تو جنت کی لالچ میں عبادت کی نہ جہنم کے خوف میں عبادت کی، بلکہ اپنے رب کو عبادت کے لائق پایا تو اس کے آگے سر کو جھکا دیا۔ تو معرفت کے ساتھ عبادت کرنا، مولا کائنات نے معرفت کے ساتھ عبادت کی، سمجھا دیکھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اتنی کروڑہا نعمتیں۔ وقت نہیں کہ میں ان چیزوں کو عرض کروں آپ کے سامنے، انشاءاللہ پھر کسی تقریر میں عرض کروں گا کہ وہ کروڑوں نعمتیں ہیں کہ جن کو آپ تصور نہیں کر سکتے جو آپ کو اللہ نے عطا کی۔ صرف آپ اپنے نفس کو دیکھ لیں، اپنے جسم کو دیکھ لیں کہ جسم انسانی کے اندر سینکڑوں جو رگیں ہیں، اور اس میں جو خون دوڑ رہا ہے، اور اس میں جو ساری چیزیں جو کام کر رہی ہیں، جو آپ کو بولنے اور چلنے اور تمام چیزوں کی توفیقات ادا کر رہی ہیں، یہ جو عطا کر رہی ہیں یہ کس کی طرف سے عطا ہے؟ یہ رب کی طرف سے۔ آپ ایک انگلی بھی اگر اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی کرم فرمائی ہے، لقمہ بھی اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت کا ایک نمونہ، ایک کرشمہ ہے، ورنہ اگر وہ آپ پر مہربان نہ ہو تو آپ لقمہ اٹھا کر نہیں کھا سکتے۔ کبھی آپ سوچئے گا، پانی کا گلاس سامنے رکھا ہو اور اگر قدرت آپ کو طاقت نہ دے تو آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، پانی کے لیے آپ محتاج ہو جائیں گے۔ چلنے کے لیے آپ کے پاس ہاتھ پیر موجود ہیں، لیکن ان پیروں میں چلنے کی طاقت قدرت نے دی ہے آپ کو۔ اگر ایک رگ، ایک نس ذرا سی بھڑک جاتی ہے، جسے کہتے ہیں ذرا سا ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، تو اگر ذہن کی طرف وہ نس جا رہی ہے تو آپ کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا، آپ ایک اچھے بھلے انسان سے ایک بے حس انسان ہو جائیں گے، لاشعور، آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، آپ کا ذہن بیکار ہو جائے گا، خدا نہ کرے آپ کسی لائق نہیں۔ ایک رگ اگر آپ کی ذرا سے بھی ادھر سے ادھر ہو گئی، یعنی جو اعتدال ہے وہ بگڑ گیا، تو آپ کے کھانے پینے کا اور آپ کے ہاتھ رکھنا اور چلنا جو انداز ہے، یعنی کس طریقے سے بیان کیا جائے، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھئے گا یا خود آپ غور کریں۔ جو مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو آپ کبھی اپنی ذات پر غور کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ ہوا، آکسیجن۔ ابھی آپ نے سنا کتنا کورونا کال میں 2 سال پچھلے سال اور بھی کچھ منتھ پہلے بھی پچھلے رمضان میں کیا حال ہوا تھا کہ لوگ آکسیجن کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہ ہوا جو قدرت کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے، اگر اس کو آپ تصور کریں، پوری زندگی میں جوڑ کر دیکھیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی آپ صرف کر دیں گے تو وہ ہوا کا آپ اس ہوا کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ کس کے صدقے میں؟ محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ تو جس امام کی ولادت آپ خوشی منا رہے ہیں، جس امام کے لیے آپ جمع ہوتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، اس امام کو اگر آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، خوشی کے موقع پر تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو ہر روز ایک تو زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن زیارت عاشوراء کو اپنی زندگی کا ایک دائرہ بنا لیجئے، اور اپنی زندگی میں اس دائرے کے اندر محدود رہیے کہ زیارت عاشوراء آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ ہر روز امام زمان علیہ السلام کی والدہ کو زیارت عاشوراء کا تحفہ دیجئے اور ان سے آپ اپنی حاجات طلب کیجئے، دیکھیے آپ کی کون سی حاجت ایسی جو پوری نہیں ہوتی۔ تو بہرحال امام کی ولادت پر میں ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، اور جو میں نے اتنی دیر تک باتیں کی یہ بھی پیغامات کی شکل میں تھیں، کہ آپ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اس لیے کہ اگر وقت کے امام کو آپ نہیں پہچانتے ہیں تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور امام کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ ان امام کے خوش ہونا اور ان کی ناراضگی کو پہچانیں کہ امام کس عمل سے ہمارے خوش ہیں، کس عمل سے ناراض ہیں۔ جس عمل سے امام خوش ہو رہے ہیں اس عمل کو آپ انجام دیں، جس عمل سے آپ کے امام ناراض ہو رہے ہیں اس عمل سے آپ پرہیز کریں، اور یہ توفیق آپ کے اندر جب ہی پیدا ہوگی جب آپ کی عبادات قبول ہوں گی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات کو قبول ہونے کے لیے اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں نہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے عمل میں تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر عمل میں تبدیلی ہو رہی ہے تو آپ کی نماز، روزہ، تمام عبادات آپ کی قبول ہو رہی ہیں، اور اگر آپ کے عمل میں تبدیلی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں رائگاں ہیں۔ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت نہیں عادتاً کر رہے ہیں، وہ آپ کی عبادت عادت ہوگی۔ اور اگر عبادت آپ کی قبول ہو رہی ہے اور عبادت کے دائرے میں ہے تو آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ آپ اپنے وجود کو اپنا نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ، تحفہ اور اس کی طرف سے بخشا ہوا انعام ہوگا جو آپ کے وجود سب کے لیے فیض یاب، یعنی سب کو فیض یاب کرے گا اور سب کے لیے بہترین تحفہ ہوگا۔ آپ اسے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے، آپ کا وجود آپ کا نہیں ہوگا بلکہ قدرت کا ایسا تحفہ کہ جس سے ہر ایک فیض اٹھائے، فیض حاصل کرے، اور ایسا فیض کہ آپ نہ بھی رہیں کل تو آپ کو یاد کر کے لوگ روئیں، آپ کو یاد کر کے آپ کی باتیں اور آپ کے کلام، آپ کے عمل کے ذریعے سے وہ فیض جاری رہے، وہ فیض باقی رہے۔ تو اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ جب تک زندہ رہیے تو بھی لائق فخر بنے رہیں، اور جب دنیا سے گزر جائیں تو بھی آپ کو یاد کیا جائے، فخریہ یاد کیا جائے، اور جب زندہ رہیں تو بھی معصوم کی خدمت میں جو آپ کے اعمال ہیں وہ ایسے پہنچیں کہ قبول ہوں، اور جب آپ دنیا سے گزر جائیں اور بارگاہ رب میں حاضر ہوں تو جب ائمہ کا سامنا ہو تو مولا یہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارا ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیقات نیک عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال صالحہ کو امام کی خدمت میں پیش کر سکیں اور ہمارا وقت کا امام ہمیں اپنا کہہ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔